अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के उस फैसले की जो कि उनके खिलाफ स्पेशल कोर्ट ने दिया था। हाई ट्रीजन केस का फैसला था जो जस्टिस सेठ वकार ने दिया और उनके साथ दो और मोअज़्ज़िज़ जजेस भी थे। ताहम उस फैसले के बावजूद परवेज़ मुशर्रफ जो है वो बैरून मुल्क में थे और अब भी वहाँ पर मौजूद हैं। फैसले के बाद वो यहाँ नहीं आए। इसी दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने जिस खसूसी अदालत ने उनके खिलाफ ये फैसला सुनाया था उस खसूसी अदालत को ही ख़त्म या गैर कानूनी करार दे दिया था। और अब ख़बरें ये आ रही हैं क्योंकि साबिक सदर की तबीयत ग़ालिबन नासाज है, उनको बैरून मुल्क वापस लाने की उनकी तैयारी हो रही है। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने भी गुज़िश्ता रोज़ एक अहम ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका उनसे कोई ज़ाती अनाद नहीं है। इस तमाम तर सिचुएशन पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो जो अदालती फैसला था, क्या अब उसकी वक़्त है या वो ख़त्म हो चुका है? उसकी कानूनी हैसियत क्या है मती भाई? देखिए, अदील सरफराज जनरल मुशर्रफ को जो सज़ाए मौत खसूसी ट्राइब्यूनल ने सुनाई थी वो सज़ाए मौत बरकरार है। जस्टिस वकार सेठ जो हैं उन्होंने अपने फ़ैसले में सज़ाए मौत के अलावा भी कुछ चीज़ें लिखी थी जो बहुत से लोगों के लिए काबिल एतराज़ थी, मगर अक्सरियती फ़ैसला सज़ाए मौत का अभी भी बरकरार है। और जब तक जनरल मुशर्रफ जो हैं वो हयात हैं, ज़िंदा हैं, अदालत का ये हुक्म है कि उनको गिरफ़्तार करके पाकिस्तान लाया जाए। और अब भी जो हम देख रहे हैं कि ख़बरें आ रही हैं कि उनकी तबीयत नासाज है, वो अब बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। तो फ़ौज के तर्जमान ने भी कहा है कि इदारा चाहता है कि वो वापस आएँ, उनके अहल खाना की तरफ से भी शायद कोई इशारे मिल रहे हैं। और हुक्मरान जमात और ख़ास तौर पे जो नवाज़ शरीफ साहब की ट्वीट आई है उनको भी वापस लाने की बात है। तो जहाँ तक वापस लाने का ताल्लुक़ है, इसके लिए तो किसी की रज़ामंदी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अदालत का हुक्म है कि वो आइन से संगीन गद्दारी के मुजरम हैं और उनको वापस लाया जाए, उनको गिरफ़्तार किया जाए। असल मामला ये है कि जब वो वापस आएँगे तो उनका स्टेटस क्या हो? क्या उनको महज़ एक मरीज़ की तरह किसी हस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, कि या उनको कानूनी तौर पे गिरफ़्तार किया जाएगा या गिरफ़्तार ज़ाहिर किया जाएगा? क्या उनको जेल के हस्पताल में रखा जाएगा या किसी हस्पताल में रख के उसको सब जेल करार दिया जाएगा? ये तमाम मामलात तो उसी वक़्त वाज़ेह होंगे कि जब जनरल मुशर्रफ जो हैं उनको वापस लाया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जब लाहौर हाई कोर्ट में थे उन्होंने एक फैसला दिया था और उस जो अदालत खसूसी अदालत कायम की गई थी इस संगीन गद्दारी केस के लिए, उसको ही उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया था। तो अब उस फैसले के बाद खसूसी अदालत का जो फैसला था जिसमें परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई गई थी, क्या वो फैसला अभी ख़त्म नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था वो फ़ैसला कम और मज़ाक ज़्यादा था। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट 2-3 साल तक देखती रही है कि जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ केस चल रहा है, और जब जनरल मुशर्रफ को सज़ाए मौत हो गई और जब खसूसी अदालत कानून के मुताबिक ख़त्म हो गई, वो फ़ील्ड में ही नहीं थी। तो जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो एक ऐसी अदालत के बारे में था जो उस फ़ैसले के दिन और उस तारीख़ में फ़ील्ड में ही नहीं थी। तो मैं नहीं समझता कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है उसकी कोई भी आइनी या कानूनी हैसियत है। खसूसी ट्राइब्यूनल ने अपनी तरफ फ़ैसला सुना के कानून के मुताबिक वो ट्राइब्यूनल अपनी मुद्दत खो चुका था, ट्राइब्यूनल ख़त्म हो चुका था, तो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला कोई मायने नहीं रखता। मगर इसके बावजूद भी लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को हुकूमत की तरफ से फिर चैलेंज भी किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और बुनियाद यही थी कि हाई कोर्ट का कोई अख्तियार नहीं है कि वो आइन के तहत जो आइन के जो आर्टिकल 6 की मंशा है उसके तहत एक खसूसी ट्राइब्यूनल वफाकी हुकूमत ने जो बनाया था, तो उसकी कोई सिर्फ कानूनी हैसियत नहीं, उसकी एक आइनी हैसियत भी थी उस खसूसी ट्राइब्यूनल की जिसने जनरल मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई। तो उस ट्राइब्यूनल को हाई कोर्ट जो है वो 3 साल बाद ट्राइब्यूनल के काम ख़त्म करने के बाद उसको गैर आइनी करार दे के उसको ख़त्म कर दे, उनकी सज़ाओं को ट्राइब्यूनल को, ये तो मुमकिन ही नहीं है। और मेरे ख़्याल में लाहौर हाई कोर्ट में जिन मुअज़्ज़ज़ जज ने, मैं उन्हें मुअज़्ज़ज़ ही कहूँगा, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उन्होंने ये जो फ़ैसला दिया था ये इंतहाई बच्चेगाना था और इंतहाई एक किस्म का मैं समझता हूँ कि किसी मसलियत के तहत दिया गया फ़ैसला था।
اور وہ معزز جج جو ہے وہ اب سپریم کورٹ کے پھر بعد میں ان کو ترقی دے کے جج بھی بنا دیا گیا، اب وہ سپریم کورٹ میں بیٹھتے ہیں۔ تو اس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی آئینی یا قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی سپریم کورٹ کا جو اپیلیں ہیں، اب جنرل مشرف کی اپیلیں بھی ہیں، حکومت کی اپیلیں بھی ہیں، ان اپیلوں کا فیصلہ جو ہے اب وہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ اور سپریم کورٹ ابھی بھی ان اپیلوں کو نہیں لگا رہی، کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز شاید کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے۔ ویسے تو ان کو شہباز شریف کے اور حمزہ شہباز کے اور سیاستدانوں کے جو کرپشن کے کیسز ہیں ان میں سرکاری وکیل کے تبادلوں کی بڑی فکر رہتی ہے، مگر یہی جنرل مشرف کا جب کیس چل رہا تھا تو عمران خان کی حکومت نے آ کے جو استغاثہ کی ٹیم تبدیل کر دی تھی، تو اس وقت تک ان معزز ججوں میں سے کسی کو خیال نہیں آیا کہ سو موٹو لیا جائے، اور جو جنرل مشرف کے ٹرائل والی استغاثہ کی ٹیم تھی اس کے تبادلے کا بھی نوٹس لیا جائے۔ اور اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے، اب بھی اگر جنرل مشرف کو قومی پرچم میں لپیٹ کے اعزاز کے ساتھ دفنایا جاتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں جو حکمران اتحاد ہے، جو نون لیگ ہے، اس کا بیانیہ بھی ساتھ ہی دفنا دینا چاہیے اس قوم کو۔ اور سپریم کورٹ کو پھر ضرور نوٹس لینا چاہیے کہ ایک فوجی عامل جس کو آئین سے سنگین غداری کے جرم میں سزائے موت ہوئی ہے، اس کو اگر فوجی اعزاز دیا جاتا ہے یا اعزاز کے ساتھ دفنایا جاتا ہے تو یہ بھی احتساب کے عمل کی ساکھ کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا، اور اس پہ بھی چیف جسٹس امتا بندیال یا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جیسے معزز ججوں کو کوئی نہ کوئی نوٹ لکھ کر ضرور سو موٹو نوٹس لینا ہوگا۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے چیف جسٹس رہے ہیں جسٹس آصف سعید کھوسہ، ان پر تنقید بھی بہت ہوتی ہے، بالخصوص جو کہ گاڈ فادر کا ان کا فیصلہ تھا، گاڈ فادر کا حوالہ دیا تھا انہوں نے۔ اس کے باوجود جو یہ ایک پرٹیکولر کیس ہے مشرف ٹریزن کیس، اس میں انہوں نے خود کافی انٹرسٹ لیا اور عدالت کو مجبور کیا، خصوصی عدالت کو، کہ فی الفور اس مقدمے کو ختم کیا جائے اور فیصلہ دیا جائے۔ اور جیسے ہی فیصلہ آیا، آپ کو یاد ہے ہم سب کو انہوں نے اپنے پاس بلایا بھی تھا اور اس کا کریڈٹ بھی انہوں نے لیا تھا کہ اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اب جو موجودہ ججز ہیں سپریم کورٹ کے، وہ اپنے سابقہ جو ان کے ججز ہیں ان کی جو بات تھی اس کو ہی نہیں رکھ رہے، اور آگے جو پالیسی تھی اس کو نہیں چلا رہے، اور جو فیصلے وہ کر رہے ہیں ان کو بالکل یہ اپوزٹ لے کے چل رہے ہیں؟ تو اس سے تضاد نہیں نظر آتا آپ کو؟ دیکھیں نا، یہ آپ کی بات درست ہے کہ جنرل مشرف کی سزاؤں کے حوالے سے جو جنرل مشرف کی اپیل ہے یا پھر حکومت کی طرف سے جو اپیلیں ہیں وہ ابھی تک سپریم کورٹ میں نہیں سنی گئی، اور اس کی وجہ سب کے سامنے ہے۔ یہ ججز یا تو ان میں ہمت ہی نہیں ہے یا اس معاملے میں وہ پڑھنا نہیں چاہتے، اور ہمارے معزز ججز سپریم کورٹ کے بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جنرل مشرف صاحب جب اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر ہم یہ کہہ دیں کہ اب تو مجرم جو ہے اس دنیا میں نہیں رہا، انہیں کوئی فیصلہ نہ کرنا پڑے، کوئی فیصلہ لکھنا نہ پڑے، کوئی ایسا فیصلہ کہ جو ان کے اپنے پاؤں کی زنجیر مستقبل میں بن جائے۔ اور پھر یہ جنرل مشرف کا جو پی سی او جاری اس نے کیا تھا، اگر وہ غداری کے جرم کی حیثیت سے سپریم کورٹ اگر سزائے موت ان کی برقرار رکھتی ہے تو پھر اس پی سی او پہ حلف اٹھانا بھی مستقبل میں ناممکن ہوگا، مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے کسی ایسے فیصلے کو ہمارے سپریم کورٹ کے معزز جج لکھنا نہیں چاہ رہے کہ جس کی وہ خود بعد میں شاید پاسداری نہ کر سکیں۔ ایک یہ بات بتائیے گا، نواز شریف صاحب نے جو گزشتہ روز ایک ٹویٹ کیا ہے، اور کافی حلقوں کے لیے وہ حیران کن بھی تھا، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کا ان کو ذاتی حیثیت میں معاف کر دینا یا ذاتی اناد نہ رکھنا، یہ اس سے جو ان کے جرائم ہیں جن کو عدالت میں جن کو ثابت کر دیا گیا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کو جو سزا ہے وہ بھی اس پہ مانی نہیں رکھتی؟ یہ کیا کس طرح کی، کیونکہ خواجہ آصف نے بھی 3 روز قبل اسی طرح کا ٹویٹ کیا تھا، اور غالباً سب کہہ رہے تھے کہ شاید میاں صاحب سے پوچھے بغیر انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، اور آج میاں صاحب نے بتا دی ہے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھ کے یہ ٹویٹ کیا۔ تو کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک جو بھی ٹویٹس آئی ہے نون لیگ کی طرف سے، نواز شریف کی طرف سے، اس میں بنیادی طور پہ یہی کہا گیا ہے کہ ان کے واپس آنے پہ ان کا اعتراض نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جنرل مشرف کی واپسی جو ہے وہ کسی کے مرہون منت نہیں ہے، عدالت کا حکم ہے کہ ان کو گرفتار کر کے واپس لایا جائے۔ اصل چیز یہ دیکھنی ہے کہ جب وہ واپس آ جاتے ہیں تو ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا، کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا، کیا ان کی جگہ کو اسپتال کو سب جیل قرار دیا جائے گا، اصل چیز یہ دیکھنی ہے۔ اور پھر سزائے موت پہ عمل درآمد کے لیے
قانون اپنا راستہ لے گا یا نہیں لے گا۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ میرا کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، تو نواز شریف صاحب کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ کبھی کسی نے یہ کہا بھی نہیں کہ آپ کا کوئی جنرل مشرف کے ساتھ ذاتی اناد ہے۔ آپ پتہ نہیں کیوں اپنی ذات کو بیچ میں لے کر آ گئے ہیں، کسی نے یہ کہا ہی نہیں۔ اور اگر آپ پہ کچھ اچھے میسج دینا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ اب آپ کی جماعت حکومت میں ہے، تو وہ آپ کا ایک ذاتی معاملہ ہو سکتا ہے، مگر جنرل مشرف کو دی گئی سزا آپ کا ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ شریف خاندان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جنرل مشرف کو معاف کر دیں۔ عدالتوں نے سزائیں سنائی ہیں، اور آپ کی دور میں بنائے گئے مقدمے پر ہی جنرل مشرف کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ اگر نواز شریف اتنا ہی پچھتا رہے ہیں تو پھر انہیں جنرل مشرف سے معافی مانگ لینی چاہیے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے، اور جو کچھ وہ موجودہ عسکری قیادت کے بارے میں کہتے رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے، اور مزید یہ نعرہ نہیں لگانا چاہیے کہ ووٹ کو عزت ہو، سول سپریمیسی۔ اچھا، ایک اور اہم بات یہاں پر، آپ کیونکہ وٹنس بھی رہے ہیں جب 99 میں یہ کو ہوا تھا، اور آپ اس وقت پی ٹی وی میں غالباً ملازمت کرتے تھے، تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے آپ نے وہاں پر کیا وٹنس کیا تھا؟ میں نے آپ کا کالم بھی پڑھا ہے جس کی 2 سے 3 قسطیں آپ نے اس میں قسطوں میں چھاپا تھا، وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ جب آپ وہاں پر موجود تھے، جو گیٹ پھلانگ کر فوجی وہاں پر داخل ہوئے تھے 12 اکتوبر کی رات کو، اس قصے کے بارے میں۔ جی میں پہلے 2 پارٹس میں لکھ چکا ہوں، نوائے وقت میں بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں، اور وقت ٹی وی پہ بھی اس حوالے سے ایک پروگرام میں کر چکا ہوں۔ تو 12 اکتوبر 1999 کا وقت تھا، اور بائی دا وے میں آپ کو بتا دوں کہ جو جنرل مشرف کو سزائے موت دی گئی ہے وہ 12 اکتوبر کی فوجی بغاوت پہ نہیں دی گئی، یہ 3 نومبر 2007 کو جو انہوں نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کو گھر بھیج دیا تھا، ان کی نوکریاں ختم کر دی تھی، تو اس ایمرجنسی جو لگا دی تھی اس کو سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا تھا، اور اس کے بعد یہ ان کا ٹرائل ہوا اور کہا تھا کہ آئین سے سنگین غداری ہے۔ بالکل۔ تو 12 اکتوبر کو ایز اے رپورٹر ہی میں نیوز روم میں تھا، اور وہاں پہ کچھ فوجی حضرات آئے، ایک میجر صاحب تھے اور ان کے ساتھ کچھ ان کی پلٹن تھی، انہوں نے آ کے ٹی وی کا کنٹرول سنبھالا۔ کچھ دیر بعد وزیر اعظم کے جو ملٹری سیکرٹری تھے اس وقت بریگیڈیئر جاوید اقبال، وہ آئے، ان کے ہاتھ میں بھی اسلحہ تھا، اور بریگیڈیئر صاحب اور میجر صاحب نے ایک دوسرے پہ اسلحہ تان لیا تھا، ہم لوگ بیچ میں تھوڑا، مطلب ایک میجر جو ایک جونیئر رینک آفیسر ہے وہ ایک بریگیڈیئر پر اس نے بریگیڈیئر نے پہلے ان پہ اسلحہ تانا آبویسلی، اور میجر صاحب نے بھی، پھر ان کے پاس بھی ویپن تھی، سب مشین گن، انہوں نے بھی، تو ہم چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن بڑی ٹینس ماحول کے اندر، اور پھر سینیٹری پریویلڈ، اور پھر میجر صاحب پہ جو بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ لوگ آئے تھے، حاجی صدیق بھی تھے، پرائیویٹ جو سیکورٹی تھی نواز شریف صاحب کی، انہوں نے میجر صاحب پہ قابو کر لیا، ان کے ساتھیوں کو کمرے میں بند کر دیا، میجر صاحب کو بھی، مگر کچھ دیر بعد پھر ایک ٹرک میں زیادہ لوگ آ گئے، فوجی لوگ، تو انہوں نے پھر دوبارہ پی ٹی وی پہ قبضہ کر لیا، اور پھر وہ باقی تاریخ کا حصہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس واقعے میں پرویز رشید صاحب بھی وہاں موجود تھے، پرویز رشید صاحب بھی وہاں موجود تھے، اور ہم دونوں جو میجر صاحب کو بھی سمجھا رہے تھے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آئین آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہے۔ تو 12 اکتوبر کے اوپر تو آرٹیکل 6 لاگو نہیں ہوا، نواز شریف صاحب نے بہتر سمجھا کہ 12 اکتوبر کی بجائے جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کو جو نوکریوں سے نکالا گیا تھا اس حوالے سے کیس بنایا جائے، جس میں آبویسلی پھر ججوں پہ بھی دباؤ ہوگا کہ وہ، اب دیکھیے مسئلہ یہ کہ 3 نومبر کو جو کچھ جنرل مشرف نے کیا ججوں کی نوکری کے حوالے سے، تو اس پہ خود ایسے ججز بھی ماشاءاللہ سے ہمارے ہائی کورٹوں میں آگے کہ جنہوں نے کہا کہ وہ 3 سال بعد انہیں خیال آیا کہ تو جنرل مشرف کو سزا ہی غلط ٹرائبونل نے دی ہے، ٹرائبونل تھا ہی غیر آئینی، 3 سال بعد اگر وہ جلدی تعینات ہو جاتے ہائی کورٹ میں، ان کے پاس جلدی کیس لگ جاتا تو شاید وہ جلدی، لیکن اب سزائے موت ہونے کے بعد، ٹرائبونل ختم ہونے کے بعد ان معزز ججوں نے کیا، تو یہ 12 اکتوبر کی ایک پس منظر ہے، مگر 3 نومبر کی کہانی مختلف ہے، 3 نومبر کا پس منظر مختلف ہے، اور شاید اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی جنرل مشرف سے تنگ آ چکی تھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک اور جمہوریت پسند جنرل کیانی صاحب نے وہ آئے، اور پھر انہوں نے جو جمہوریت کو مضبوط کیا، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ بہت بہت شکریہ متی بھائی۔ جی آپ نے جانا متی اللہ جان صاحب کی رائے، جو اب سابق فوجی عامر کا یہاں پر آنا ہے، اب اس کے بعد ہی طے ہو پائے گا کہ معاملات آگے کس جانب بڑھتے ہیں، آیا ان کو ایک جیل میں ڈالا جاتا ہے، ان کے اسپتال کو سب جیل قرار دیا جاتا ہے، یہ تو اب وقت آنے پر ہی معلوم ہو سکے گا۔ تاہم ایک چیز یہاں پر واضح ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے ہی بیانیے سے ایک مرتبہ پھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو ووٹ کو عزت دو کی بات کی جا رہی تھی، آج
ایک مرتبہ پھر سے نظر آ رہا ہے کہ قائد جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کے لیے، راضی رکھنے کے لیے اس طرح کے ٹویٹس کر رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔